बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिमू तस्लीमा। हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो सूद लेते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कर्ज़ हसना अल्लाह के लिए सदका व खैरात के बारे में बताया, फिर सूद का जिक्र आया और अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाइन, और अगर काना हो जू सरातिन तंग दस्त फनाजिरातुन, तो मोहलत दो इला तक मैं सरातिन कुशादगी वान, और अगर तसद्दा को तुम बख्श दो खैरुन बेहतर लाकुम तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो तालमून। अब यहाँ पर कर्जदार को मोहलत देने के बारे में बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अगर मकरूज तंग दस्त हो, यानी किसी को तुमने कर्ज दिया हुआ है और वो तुम्हारा कर्ज वापस नहीं कर रहा, तो तुम उसके सर पर सवार ना हो जाओ, बल्कि जब तक उसके पास पैसे नहीं होते तब तक तुम उसको मोहलत दो, तो फराखी हासिल होने तक उसको मोहलत दो। और अगर तुम सदका ही कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। सदका कर दो यानी तुम उसको बख्श दो। अगर वो कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पास कभी यानी बन ही नहीं पा रहे, कि उसने कर्ज तो ले लिया है लेकिन उसकी अदायगी अब उससे मुमकिन ही नहीं है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उसको सदका कर दो, यानी उसको तुम बख्श दो, माफ़ कर दो अल्लाह के लिए। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, तो उस वक़्त लोग, जो अरब के लोग थे ना, वो कर्जदार को जब कर्ज देते और फिर वो नहीं दे सकता था तो उस पर सूद को बढ़ाते जाते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी बेहतरीन तरीके से बताया इंसान को कि देखो, अल्लाह को सदका व खैरात पसंद है, अल्लाह को सूद नापसंद है। और अगर तुम किसी को कर्जा दो और वो तुम्हें वापस नहीं कर पा रहा, तो तुम उसको मोहलत दो जब तक कि उसके पास इस्तिताअत ना हो जाए। जब उसके पास पैसे हों या जो भी चीज़ उसने कर्ज ली है तो वो तुमको वापस कर देगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने सारे काम करते रहते हैं, कर्ज किसी से लिया हुआ है, उधार किसी से लेके तो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे उनके पास आते हैं तब भी उनका दिल नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि उनका दिल नहीं चाहता कि वो पैसे फिर रकम उनको वापस कर दें। वो अपने सारे काम दुनिया के जो है वो यानी करते रहेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, बेजा फजूल खर्ची करेंगे, लेकिन जो कर्ज लिया हुआ है वो झूम का तूंग रहेगा और लोग उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे। ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो इसीलिए ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जब तुम किसी से कर्ज लेते हो तो अल्लाह ताला कर्जदार जो कर्ज देता है ना, उसको अल्लाह ताला नेकियां उसको देते जाते हैं, देख के देते जाते हैं। लेकिन जब तुम फिर उसका कर्ज वापस कर देते हो तो तुमको भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता करते हैं, और फिर यानी दोनों का सवाब यानी पूरा पूरा हो जाता है, और उसके बाद तुम दोनों का सवाब जो है यानी वो मुनक़ता हो जाता है। फिर जब तक तुम उसका कर्ज वापस नहीं करते तो उसको नेकियां तो मिलती रहती हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करेगा, जानबूझकर कोई किसी का कर्ज लेगा और उसको वापस नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है वो गुनहगार होगा, क्योंकि वो एक तो उसने उस शख्स ने एहसान किया उस पर कि मुश्किल वक़्त में उसके काम आया, लेकिन अब वो उसको मुश्किल में डाल रहा है। अब जब उसको ज़रूरत है और वो चाहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएं, तो वो उसको मुश्किल में डाल रहा है। और फिर अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो यानी बिल्कुल ऐसा है, आपको पता है मुफलिस है, नादार है, गरीब है, उसके पास पैसे बन ही नहीं पा रहे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप उसको फिर सदका कर दें, माफ़ कर दें उसको अल्लाह की खातिर, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। इसके आगे अल्लाह कहते हैं वत्तकू, और तुम डरो
یومن وہ دن تو جاؤن تم لٹائے جاؤ گے فی ہے اس میں اللہ اللہ کی طرف ثم پھر تو وفا پورا دیا جائے گا کل نفسن ہر شخص ماں جو کسبت اس نے کمایا واہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی قیامت کے دن سے، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ اس کا یعنی دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، یعنی جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے تو ان کا پورا پورا بدلہ ان کو ملے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے آگے یہ آیہ کریمہ بہت کافی لمبی ہے اور یہ بھی قرض ہی کے متعلق ہے، یعنی لین دین کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو اس کا ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معیشن تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی جب بھی آپ کوئی قرض لو، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جو شرطیں ہوتی ہیں اس کو باقاعدہ لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا، یعنی جو جانتا ہے لکھنا پڑھنا وہ اس کو لکھے تمہارے درمیان میں عدل کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، یعنی جس کو لکھنا پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ اس دور میں بہت کم لوگ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ آج اگرچہ بہت زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہ قیامت تک کے لیے آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو انصاف کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھیک لکھنا چاہیے جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے، یعنی لکھائے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے نا، جس نے قرض لے رہا ہے جو، وہ لکھوائے گا ساری شرائط کہ میں ان شرائط پر قرض تم سے لے رہا ہوں اور میں اتنی مدت تک تم کو واپس کروں گا، اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے، یعنی دونوں شخص کے درمیان جو بھی بات طے ہوئی ہے وہ اس کو پورے انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ ایسا نہ کرے کہ کوئی دوسرا شخص اگر کوئی تھوڑا سا وہ بے عقل کہہ لے ہے جس سے وہ قرضہ لے رہا ہے، تو وہ کہے کہ بس اس کو کون سا پتہ چلنا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس کو مدت کو بڑھا دو کہ میں 1 سال نہیں، یعنی میں 2 سال کے بعد آپ کو یہ قرض واپس کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی شرائط تم دونوں میں طے ہو گئی ہیں نا، ان میں سے وہ کوئی بھی چیز کم نہ کرے اور اچھے طریقے سے عدل کے ساتھ لکھوائے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نہ سمجھ یا ضعیف ہو، یعنی جو قرض لے رہا ہے اگر وہ کوئی نہ سمجھ ہے یا پھر کوئی ضعیف ہے یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، جو بھی اس کا کوئی بڑا بزرگ ہے وہ اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں آپ اپنے معاشرے میں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں اور قتل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ قرض کا لین دین، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ پہلے تو بہت ہی محبت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سارا کچھ جب لکھوایا نہیں ہوتا، کوئی گواہ مقرر نہیں کیا ہوتا، تو پھر اس کا بدلہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں، وہ لڑائیاں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ قتل و غارت تک جا پہنچتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے نفس کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ خالق ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے لکھوا بھی دیا کرو اور پھر اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو، یعنی 2 مرد جو ہیں وہ گواہ بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ برابر کے حقوق کیوں نہیں ملتے، تو یعنی آج معاشرے میں یہ بہت بات جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور بہت یعنی جو خود کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں اور پڑھی لکھی خواتین سمجھتی ہیں نا خود کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 مرد آپ کو گواہ کے لیے نہ ملے تو پھر تم کیا کرو، تم 1 مرد لے لو
اور 2 عورتیں لے لو. ایک مرد گواہی کے لیے لے لو اور 2 عورتیں لے لو. یعنی اللہ تعالیٰ مرد کے برابر عورت کو حقوق دے ہی نہیں رہے. عورت کا جو یوں کہنے کہ عورت کی نفس کیا ہے، عورت کا شعور، عورت کی عقل، وہ سب چیزیں مرد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کم رکھی ہیں، کچھ کم. تو جو یعنی عورت کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ مرد کی برابری کر سکے. یہ میں ایک عورت ہوں، میں عورت ہونے کے ناطے سے ہی یہ بات کر رہی ہوں کہ آج کل جو ایک معاشرے میں یہ بہت ہو چکا ہے نا، یہ بہت ایک عجیب فضا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کے برابر حقوق کیوں نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود ایک جو مرد پر حق ہے وہ مرد پر ہے، اور جو عورت کے حقوق ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں گواہ کے لیے 2 مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور 2 عورتیں لے لو. یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، یعنی جن پر تم کو بھروسہ ہو کہ یہ بالکل سچ کہیں گے، یہ بالکل بھی بات کو عدل بدل نہیں کریں گے. تمہارے پسندیدہ لوگ ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد اور 2 عورتیں. کیونکہ مرد کی عقل جو ہے وہ تھوڑی پختہ ہے اور عورت کی عقل تھوڑی سی ناقص ہے. تو اگر ایک عورت بھول جائے نا تو دوسری اس کو یاد کروا دے کہ دیکھو اس طرح سے. ہاں آدھی ایک عورت کو اگر بات یاد رہ گئی ہے تو دوسری عورت کو بھی آدھی بات یاد رہ جائے اور یوں وہ مکمل گواہی جو ہے وہ بن جائے. دوسری اس کو یاد کروا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے. یعنی جب بھی گواہی دینے کے لیے گواہ کو بلایا جائے تو وہ پھر انکار نہ کرے بلکہ وہ جا کے گواہی دے. اور گواہی اللہ کہتے ہیں کہ چاہے تم کو اپنوں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ دینی پڑے، گواہی کو حق اور سچ کے ساتھ دینا چاہیے. شہادت کو بالکل بھی چھپانا نہیں چاہیے. تو جب بھی تم کو بلایا جائے گواہی کے لیے تم ضرور گواہی دو اور تساہل مت کرو اس کے لکھنے میں، یعنی سستی مت کرو اس کے لکھنے میں. جو بھی معاملات تم کرتے ہو نا لین دین کے، اور آج کل آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل جو بھی یہ بڑے بڑے برانڈس ہیں اور دکاندار وہ سب لکھنے پڑھنے میں وہ آج یہ معاملہ چلاتے ہیں. اور اس سے ظاہراً ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہی دکان سے خریدی گئی ہے، یا پھر یہ کہ یہ اتنی مدت تک ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں، اگر اس مدت کے اندر اندر یہ آپ یہ چیز چینج کروائیں گے تو ہو جائے گی، اور اگر اتنی مدت گزر گئی تو پھر یہ چیز چینج یا واپس نہیں ہو سکتی. وہ ساری شرائط ان کے اوپر، چاہے آپ کپڑا خریدتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز مشینری وغیرہ، تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اور اس سے جو گاہک ہے اس کو بھی آسانی ہوتی ہے، وہ بھی سکون سے مطمئن ہو کر وہ چیز پھر خرید سکتا ہے. اور جو مال دینے والا ہے، جو دکاندار ہے، اس کو بھی وہ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ رسید جو ہے میری ان کے پاس جا رہی ہے تو وہ اس کے مطابق ہی سارا کام ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سستی مت کرو، تم لکھا کرو خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کی معین مدت کے لیے. یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے. یعنی یہ انصاف کی بات ہے، یہ عدل کی بات ہے. جو اللہ فرما رہے ہیں وہ کرو، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے. یعنی جب تم یہ سب کچھ کرو گے نا، لکھو گے بھی اور پھر اس پر گواہ بھی مقرر کر لو گے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہیں پڑو گے اور لڑائیاں جھگڑے پھر نہیں ہوں گے. اور یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ابھی تم فوراً کوئی چیز کسی کو دے رہے ہو اور اس کے بدلے پیسے لے رہے ہو، تو اگر تم اس وقت کچھ لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے اور وہ فوراً اس وقت وہ جو کام ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں بھی کرو، کہ اس سے نہ لکھو اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یعنی جو آگے تک تھوڑا چلنا ہو نا تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو اور اس کو لکھ بھی لیا کرو. اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور نہ ہی کسی گواہ کو. یعنی لکھنے والے کو یہ دھمکی وغیرہ نہ دی جائے کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں نا
تم نے وہی لکھنا ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ اس طرح سے آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی کسی لکھنے والے کو نقصان ہو اور نہ ہی کسی گواہ کو نقصان پہنچاؤ۔ کوئی لکھنے والا اور گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے تجارت کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں ساری تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں۔ ایک ایک چیز سے ہمیں اللہ نے آگاہ کر دیا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے دین اسلام۔ آپ سوچئے ذرا، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، اسی کی یعنی ریلیٹڈ ہے یہ بھی آیہ کریمہ، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے، یعنی تم کسی ایسے سفر میں ہو جہاں تم کو نہ کوئی لکھنے والا مل رہا ہے نہ کوئی گواہ مل رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز اپنی دوسرے کے پاس رکھ کر اس سے تم پیسے لے سکتے ہو۔ تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، یعنی جب اس کو وہ پیسے دینا تو اس کو چاہیے کہ اس کی امانت وہ واپس کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ پیسے تو اس نے کم لیے تھے مجھ سے، اور اب یہ چیز قیمتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کی چیز ہی ہڑپ کر جاتا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی امانت کو واپس کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ سفر میں آپ ہو تو ایسے کرو، اگر گھر پہ ہو عام حالات میں ہو تو اس طرح سے کرو، سفر میں ہو تو گھروی کوئی چیز رکھ کر کسی سے تم ادھار لے سکتے ہو۔ اور پھر کتنی خوبصورتی سے اللہ نے بتایا کہ امانت جس کے پاس ہے اس کو امانت پھر واپس کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی چیز قیمتی ہے تو تم اس کو ہڑپ کر جاؤ۔ دیکھو اللہ جو سب کا رب ہے نا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دل گنہگار ہے، اور اللہ کہتے ہیں تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔